बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं फाजिलपुर से। हमारे ब्यूरो चीफ शौकत लाशारी की रिपोर्ट के मुताबिक फाजिलपुर अल-फतह मार्केट में जगह जगह नाजायज तजावजात और रुकावटों की भरमार, अवाम का जीना मुहाल हो गया। अल-फतह मार्केट से खवातीन बुजुर्गों का गुजरना मुहाल हो गया। जगह जगह रुकावटों ने स्कूल के वक्त तलबात का गुजरना मुश्किल हो गया है। इस मार्केट से गुजरगाह पर मोटरसाइकिलों और फ्रूट फरोख्त करने वाली रेडियो ने अवाम के लिए मुश्किलात पैदा कर दी हैं। छुट्टी के वक्त इस सड़क से तलबात का गुजरना इंतहाई मुश्किल हो जाता है। उबाश और मंचले नौजवान मोटरसाइकिलों पर तलबात को छेड़ते हैं। दुकानदार मालकान मोहम्मद एहतशाम, हफीज मोहम्मद, रमजान मोहम्मद, अदरीस मोहम्मद, नईम चौधरी, हमाद मोहम्मद, अजमल मोहम्मद, बिलाल, जफर, इकबाल को अवामी समाजी हलकों ने बार बार कहा है कि इस सड़क पर मोटरसाइकिल ना खड़ा करने दें, लेकिन वो बास नहीं आते। अवामी समाजी हलकों जमशेद फरीद, मोहम्मद हुसैन, अरशद खान, जमील अहमद, तारिक रहीम ने डिप्टी कमिश्नर राजनपुर से अपील की है कि इस गुजरगाह से गैर कानूनी मोटरसाइकिल स्टैंड को फौरी खत्म किया जाए ताकि अवाम मुश्किलात से बच सके। चौधरी मोहम्मद अमजद, ब्यूरो चीफ साहिवाल की रिपोर्ट के मुताबिक SHO थाना कसोवाल सब इंस्पेक्टर मुदस्सर वफार और इनकी टीम ने मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए मंशियात फरोश मोहम्मद असलम को रंगे हाथों गिरफ्तार करके मुलजिम के कब्जा से 2 किलोग्राम से जायद चर्स बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया। मजीद तफ्तीश जारी। गोजरा टोबा रोड पर मोटरसाइकिल सवार लड़कियां बस और टैंकर की जद में आ गई। लड़कियां गोजरा शहर की तरफ आ रही थी। रेस्क्यू 1122 हादसा में एक मोटरसाइकिल सवार लड़की जाम हक, रेस्क्यू 1122 जाम हक होने वाली लड़की की शिनाख्त 24 साल मरियम नवाज से हुई। जख्मी होने वाली लड़की की शिनाख्त आमना नवाज से हुई। रेस्क्यू 1122 जख्मी लड़की को THQ अस्पताल शिफ्ट कर दिया गया। ट्रक और बस ड्राइवर मौके से फरार हो गए। चौधरी मोहम्मद अमजद, ब्यूरो चीफ साहिवाल की रिपोर्ट के मुताबिक कसवाल नवाही गांव 514L में 2 बहनों और भाई के गले काट कर कत्ल कर दिया और वालदा शदीद जख्मी। तीनों बच्चों को किसी के वार करके कत्ल किया गया। ASP तारिक महमूद शेख कसवाल के नवाही गांव 514 में इंतहाई अफसोसनाक, दिल दहला देने वाला तहरे कत्ल का वाकया पेश आया। कत्ल होने वाले 2 बहनें 10 साला ईशा, 8 साला सादिया और इनका छोटा भाई 2 साला फुरकान शामिल हैं। तीनों बच्चों की वालदा भी शदीद जख्मी हैं। तीनों बच्चों को किसी के वार करके कत्ल किया गया। जख्मी वालदा को रेस्क्यू ने तिबी इमदाद के बाद THQ अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया, जहां जख्मी खातून की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। वाकई की खबर फैलते ही इलाका में कोहराम मच गया। वाकई की इत्तला मिलते ही ASP सर्कल तारिक महमूद शेख SHO कसवाल भी मौके पर पहुंच गए। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक तहरे कत्ल की वजूहात मालूम नहीं हो सकी, ताहम क्राइम सीन टीम भी मौके पर मौजूद शवाहिद इकट्ठे करने में मसरूफ है। ASP सर्कल तारिक महमूद शेख का कहना है कि जैसे ही कत्ल के शवाहिद सामने आते हैं मीडिया को आगाह कर दिया जाएगा। खबर शामिल करते हैं हाफिजाबाद से। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर चमन अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक हाफिजाबाद हाजी मोहम्मद शरीफ का लाहौर एयरपोर्ट पहुंचने पर फूलों की पत्तियों से पुरतपाक इस्तकबाल। अल्लाह पाक पूरी उम्मत मुसलमान को अपने घर और रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाद हाज़िरी नसीब फरमाए, आमीन। हाजी शरीफ सऊदी अरब की मरूफ समाजी और कारोबारी शख्सियत, मरकजी चेयरमैन पाक सऊदी फ्रेंडशिप फोरम नासिर हबीब के वालिद हाजी मोहम्मद शरीफ सऊदी अरब में शादी और उम्रा की अदायगी के बाद लाहौर एयरपोर्ट पहुंचे। इनके अजीजों, दोस्तों और अहले इलाका ने फूलों के हार पहनाकर फूलों की पत्तियां निछावर करते हुए मुबारकबाद की सदाओं में पुरतपाक इस्तकबाल किया। इस मौके पर हाजी मोहम्मद शरीफ ने शानदार इस्तकबाल पर तमाम मोअज़्ज़िज़ अहबाब का शुक्रिया अदा करते हुए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। हाजी मोहम्मद शरीफ का कहना था कि अल्लाह सुब्हान तआला का शुक्रगुजार हूँ कि जिसने ना सिर्फ हबीब जैसा नेक और फरमाबरदार बेटा दिया, जिसकी बदौलत में आज खुशियों से माला माल हूँ। नासिर हबीब की एक अजीम इंसान होने के साथ साथ दुखी इंसानियत की खिदमत में हमेशा पेश नजर आया और मुझे फख्र है। हाजी मोहम्मद शरीफ का मजीद कहना था कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि जिसने उम्रा की सादत नसीब की। मेरी दुआ है कि अल्लाह सुब्हान तआला तमाम मुसलमानों को अपने प्यारे घर और रोज़ा रसूल की बाद हाज़िरी नसीब फरमाए, आमीन। याद रहे कि नासिर हबीब भी अपने वालिद की हमरा लाहौर पहुंचे। उन्होंने भी तमाम अहबाब का शानदार इस्तकबाल करने पर शुक्रिया अदा किया। खबर शामिल करते हैं नारोवाल से। ब्यूरो चीफ हाफिज अब्बास हैदर से नारोवाल के सपूत फ़ख्र पाकिस्तान फ़ख्र नारोवाल मोहतरम सफदर हुमायूं कुरैशी को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अमेरिका में पॉलिटिकल एजेंट मुकर्रर कर दिया गया। डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट अमेरिका के तरफ से
کنفرمیشن جاری کر دی گئی۔ اس موقع پر ناروال کی سیاسی سماجی شخصیات نے صفدر ہمایوں قریشی کو مبارکباد پیش کی۔ اس موقع پر بالخصوص آزاد پریس کلب ناروال کی پوری ٹیم کی طرف سے چودھری صفدر ہمایوں قریشی کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کی اور ان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ اس موقع پر پاکستان پیپلز پارٹی امریکہ کے نائب اوورسیز پاکستانیوں کے فوکل پرسن چودھری صفدر ہمایوں قریشی نے ٹیلی فون پر اپنے پیغام میں کہا کہ میں آج جس مقام پر ہوں یہ اللہ تعالیٰ کا مجھ پر خاص کرم ہے اور میں بی بی شہید کا جیالہ ہوں، پیپلز پارٹی کا ادنا سا کارکن ہوں۔ صفدر ہمایوں نے اپنے پیغام میں کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ غریب اور بے سہارا عوام کا ساتھ دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی قیادت میں پاکستان کا روشن مستقبل ہے اور 2024 کے ملک کے اگلے وزیر اعظم ہوں گے۔ پاکستان پیپلز پارٹی اقتدار میں آئے گی تو پڑھے لکھے نوجوانوں کو اچھی نوکریاں فراہم کی جائیں گی اور بے روزگاروں کو روزگار فراہم کیے جائیں گے۔ صفدر ہمایوں قریشی نے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ آئین اور قانون کی بالادستی کی بات کی ہے، غریب مظلوم اور بے سہارا عوام کے حقوق کی بات کی ہے۔ صفدر ہمایوں نے اپنے پیغام میں کہا کہ ہمیں نفرت اور جبر کی سیاست کو دفن کرنا ہوگا، ملک میں عوام کی حکمرانی لانی ہوگی، ملک کی معیشت کو مضبوط کرنا ہوگا تاکہ ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہو۔ بہاول نگر سے خبر شامل کرتے ہیں ہمارے ڈویژنل بیورو چیف سردار ظفر اللہ خان کی رپورٹ کے مطابق ڈپٹی کمشنر ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر ذوالفقار احمد بھون نے عام انتخابات 2024 کے انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے ڈی پی او نصیب اللہ خان کے ہمراہ اجلاس کی صدارت کی۔ اجلاس میں جنرل الیکشن کے ٹرانسپورٹیشن، انتظامی اور سیکیورٹی پلان کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر ذوالفقار احمد بھون نے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ہدایات پر صاف اور شفاف انتخابات کا انعقاد کرانا ذمہ داری ہے، جس کے لیے تمام اسٹیک ہولڈرز کو اپنی ذمہ داریاں بخوبی سر انجام دینا ہوں گی۔ انہوں نے ہدایات کی کہ سیکٹری ریجنل ٹرانسپورٹ اتھارٹی الیکشن عملہ اور الیکشن مٹیریل کی ترسیل کے لیے جامع ٹرانسپورٹیشن پلان مرتب کریں اور قبل ازیں تمام تر انتظامات کو مکمل کیا جائے۔ انہوں نے ہدایات کی کہ تمام ریٹرننگ اور اسسٹنٹ ریٹرننگ افسران پولنگ اسٹیشن کا دورہ کریں، پولنگ اسٹیشن میں پینے کے صاف پانی، واش رومز، پولنگ اسٹیشن کی باؤنڈریز، فرنیچر، بجلی، انفراسٹرکچر کے مسائل کو فوری حل کیا جائے تاکہ الیکشن والے دن عوام کو آسانی ہو اور اس سلسلہ میں کسی قسم کی غفلت برداشت نہیں کی جائے گی۔ انہوں نے ہدایات کی کہ ہر انتخابی حلقہ کی مانیٹرنگ افسران امیدواران کی جانب سے جاری انتخابی مہم کی کڑی مانیٹرنگ کرتے ہوئے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے جاری ضابطہ اخلاق پر سختی سے عمل درآمد یقینی بنائیں اور تعاون نہ کرنے والے امیدواران کی رپورٹ بر وقت فراہم کریں۔ پاکستان تحریک انصاف پی ایس 112 صوبائی اسمبلی کے ٹکٹ ہولڈر ملک سر بلند خان اب عام انتخابات میں ٹیبل کے انتخابی نشان سے الیکشن لڑیں گے۔ ملک سر بلند خان کی آن نیوز سے خصوصی گفتگو۔ کراچی سے اینکر پرسن آن نیوز محمد عامر موجود ہیں پی ایس 112 میں، جہاں ملک سر بلند خان سے عام انتخابات کے حوالے سے گفتگو کی جا رہی ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہے تحریک انصاف کے سینئر رہنما ملک سر بلند خان۔ اچھا سر، 2018 عام انتخابات میں پاکستان تحریک انصاف کے ممبر صوبائی اسمبلی اور قومی اسمبلی ایک بڑے مارجن سے جیتے، مگر انہیں 242 جس کو جادوگر حلقہ کہا جاتا ہے، جیتنے کے بعد آپ کے کینڈیڈیٹ بھی یہاں سے غائب ہو گئے اور اب آپ پاکستان تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے آپ کو ٹکٹ ہولڈر ہے، آپ آزاد امیدوار کی حیثیت سے انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں۔ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی حالیہ جو کمپین تھی اس کو دیکھتے ہوئے یہاں کی عوام آپ کو ووٹ کاسٹ کرے گی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ آپ کا عامر بھائی۔ صوبائی حلقہ ہے میرا پی ایس 112 اور پاکستان تحریک انصاف کا میں نامزد امیدوار ہوں۔ مجھے ٹکٹ ایشو کیا ہے جناب چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب نے، اور بلدیہ کے عوام کو یہ میسیج بھی دیا ہے کہ عمران خان ہمیشہ بلدیہ کے عوام سے محبت کرتے ہیں اور بلدیہ کے عوام کی ہمیشہ انہوں نے سے محبت کا اظہار کیا، اور عمران خان کا پیغام بھی بلدیہ کے عوام کے لیے ہے کہ آپ نے میرے نمائندے کو جتانا ہے، کیونکہ عمران خان اس وقت اس قوم کی جنگ لڑ رہے ہیں، غریب کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ ہر غریب کے جیب میں 10 لاکھ روپے کا صحت کارڈ ہو، وہ چاہتے ہیں کہ ہر غریب کا بچہ پڑھ لکھ کے آفیسر بنے، وہ چاہتے ہیں کہ یہاں سڑکوں کا جال بچھے، سیوریج کا سسٹم بہتر ہو، وہ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں ترقی ہو، خوشحالی ہو، روزگار ہو۔ تو عمران خان نے اس دفعہ ایک متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والا، میں خود ایک عام ورکر ہوں اور ایک عام ورکر ہونے کی بنا پر میں الیکشن کانٹیسٹ کر رہا ہوں۔ میرے ساتھ جو ایم این اے کے امیدوار ہیں وہ دوا خان صابر صاحب ہے 242 سے، اور ہم یہاں کے مقامی لوگ ہیں۔
اور مقامی قیادت ہے. میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ جو C1 ہے 2 ہے اور 3 ہے اور 4 ہے, اس سے میرے علاوہ میرے خیال سے مجھے تو نالج میں نہیں کہ کوئی دوسرا امیدوار ہو. تو اس اتنے بڑے علاقے کو بھی ہر پارٹی نے نظر انداز کیا علاوہ تحریک انصاف کے, اور تحریک انصاف نے اس بات کو بھی مد نظر رکھا ہے کہ اتنی بڑی آبادی کے لیے یہاں کا مقامی امیدوار ہونا بہت ضروری ہے. تو میں ایک تو مقامی امیدوار ہوں, اور دوسری اس وقت جو ہے پورے پاکستان میں پورے دنیا میں اس وقت عمران خان کے لیے آواز لگائی جا رہی ہے. لوگ دعائیں کر رہے ہوتے ہیں کہ عمران خان کو اللہ باہر لے کر آئے, تاکہ اس وقت امت مسلمہ کو جو درپیش مسائل ہیں اس درپیش مسائل کے مد نظر رکھتے ہوئے عمران خان جیسی قیادت کی ضرورت ہے. جس طریقے سے انہوں نے UNO میں اقوام متحدہ میں جس طریقے سے انہوں نے آواز اٹھائی اسلام کے لیے, اسلام کا مقدمہ لڑا اور اسلام کی خدمت کی, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے اتھارٹی بنائی ہے, اور ناموس رسالت کے حوالے سے 15 تاریخ کو پوری دنیا میں ناموس رسالت کے حوالے سے ڈے منانے کا ابھی اعلان ہوا ہے. وہ بھی عمران خان کی اور ہماری حکومت کی مرہون منت تھی, اور ہمارے دور میں بہت سارے کام ہم نے ایسے کیے جو غریب عوام کے لیے بھی تھی اور اسلام کے لیے بھی بہت تھی اور پاکستان کے لیے بھی تھا, ہر طبقے کے لیے تھا. کاروبار بڑا زبردست تھا. تو PTI کے ایز اے نومینیٹڈ ممبر ہونے کی بنا پر میں آپ ساری قوم سے بالخصوص بلدیہ کی عوام سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ اس دفعہ عمران خان کے جو منتخب نمائندے ہیں جنہوں نے منتخب کیا ہے عوام کے حلقے کے لوگوں کی خدمت کے لیے, ان کو بھرپور ووٹ دے کے کامیاب کریں. آپ نے بات کی عوامی نمائندے سے, تو یہاں پہ بھی ہم نے آپ کے حلقے کا وزٹ کیا. یہاں پہ عوامی رائے کے مطابق سربلند خان کو ٹیبل کا انتخابی نشان دے دیا گیا ہے, جس کے اوپر کوئی بھی گلدستہ لا کر سجا دیا جائے گا. کیا کہیں گے اس بارے میں؟ دیکھیں, ہمیں تو ہمارا جو نشان تھا بلہ تو ہم سے چھین گیا رات کے 12 بجے, آپ نے دیکھا ہوگا. اب ہمیں ہمارا نشان جو انتخابی ہے وہ ٹیبل ہے, اور اردو میں اسے میز کہتے ہیں. تو میں تمام حلقے کے عوام سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ ٹیبل میز جو ہے اس نشان کو یاد رکھیں, اور اس نشان پہ ہی آپ لوگوں نے مہر لگانی 8 تاریخ کو. ابھی سے یہ پیغام اپنے پورے بلدیہ کے اور ڈسٹرکٹ کے ماڑی کے عوام کو پہنچانا ہے کہ جو ہمارا نشان ہے بلہ, اس کو آپ نے کامیاب کرنا ہے. پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی امیدوار تھے اب آزاد امیدوار کی حیثیت سے انتخابات میں حصہ لے رہے, اگر یہ امیدوار کامیاب ہو جاتے ہیں تو آپ لوگ کا اگلا لائے عمل کیا ہوگا؟ ہم انشاءاللہ تعالیٰ اپنے پارٹی کے شانہ بشانہ ہوں گے. ہمارا ووٹ, اور یہ میں ابھی حلفیہ بیان بھی دے رہا ہوں آپ کی میڈل کے توسط سے کہ میں ملک سربلند خان PS 112 سے یہاں سے امیدوار ہوں صوبائی اسمبلی کے لیے, اور مجھے جناب محترم قائد عمران خان صاحب نے ٹکٹ جاری کی, اور میں آپ کے سامنے یہ عہد کرتا ہوں اپنے رب کو حاضر ناظر جان کے کہ میں عمران خان کا وفادار رہوں گا, اور میرا ووٹ, میری تمام تر جو وفاداریاں ہیں وہ اپنے قائد عمران خان کے ساتھ ہوں گی, اور انشاءاللہ تعالیٰ میں جیت کے اس حلقے کی خدمت کروں گا, اس عوام کی خدمت کروں گا, اور عمران خان کے نظریے کے ساتھ جڑا رہوں گا. میری یہ درخواست ہے حلقے کے عوام سے کہ وہ ہمارے نشان میز ہے جو 8 فروری کو الیکشن ہونے جا رہے ہیں, وہ ٹیبل میز, جس انگلش میں ٹیبل کہتے ہیں اردو میں میز کہتے ہیں, اس پہ آپ لوگوں نے مہر لگا کے آپ لوگوں نے عمران خان کے نمائندوں کو کامیاب کرنا ہے. ہمارے ساتھ موجود تھے پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ملک سربلند خان, جو عام انتخابات کے حوالے سے آن نیوز کے پلیٹ فارم سے گفتگو کر رہے تھے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد عامر, آن نیوز کراچی. خبر شامل کرتے ہیں نوشہر و فیروز سے. قاسم علی شیخ کی رپورٹ کے مطابق نوشہر و فیروز کی تحصیل مہراب پور میں سچل کمیونٹی ڈیولپمنٹ ویلفیئر ایسوسی ایشن کے سالانہ انتخابات برائے سال 2024 الیکشن کمیشن کے چیئرمین سید علی اصغر شاہ کی زیر نگرانی منعقد ہوئے, جس میں عہدیداران کا انتخاب بلا مقابلہ کیا گیا. سرپرست اعلیٰ پروفیسر عبدالسمیع, چیئرمین پروفیسر ڈاکٹر ذوالفقار علی جلبانی, صدر غلام اکبر خواجہ, سینئر نائب صدر ڈاکٹر حبیب گلال, نائب صدر ظفر گھانگھرو, جنرل سیکرٹری مختار احمد موجائی راجپر, جوائنٹ سیکرٹری فدا حسین سولنگی, خزانچی وسیم اختر, آفس سیکرٹری قاسم علی شیخ, پریس سیکرٹری دودل خان نوپوٹو اور آصف علی راجپوت, شبیر ساجد میمن, راجہ مصطفیٰ مغل, پرویز نانگراج, علی نواز چیمہ, عشرت حسین سہوتو, عمران راجپر, محمد نواز بھٹی, بلال احمد سومرو, مزمل
کامل خان، ورکنگ کمیٹی میں مجاہد علی، دریا خان، چاندبانی اور دیگر منتخب ہوئے۔ اس موقع پر منتخب عہدیداران اور ممبران نے کہا ہے کہ سچل کمیونٹی ڈیولپمنٹ ایسوسی ایشن مہراب پور کے واحد تنظیم ہے جو تعلیمی میدان میں کام کر رہی ہے۔ کچھ عرصہ قبل ایک کتابی میلہ کا انعقاد کیا گیا تھا جس میں شہریوں اور علم اور ادب کے دوستوں نے زیادہ سے زیادہ کتابیں خرید کر کتاب میلے کو کامیاب بنایا۔ 2024 میں ایک بڑا کتابی میلہ بھی منعقد کیا جائے گا اور سرکاری اسکولوں کے پوزیشن ہولڈر طلباء کو انعامات دے کر حوصلہ افزائی کی جائے گی۔ خبر شامل کرتے ہیں ڈہرکی سے۔ ہمارے نمائندہ علی رضا سومرو کی رپورٹ کے مطابق ڈہرکی میں پیپلز پارٹی کے کونسلر کا انوکھا کارنامہ، حلقے کے ووٹر کو حمایت سے انکار کرنے پر سخت تشدد کر کے زخمی کر دیا۔ زخمی علاج کے لیے سول اسپتال منتقل۔ کونسلر مہراب خان مہر نے علاقہ کے رہائشی نوید منگریو کو زبردستی پکڑ کر بنگلے پر لے آیا۔ آئندہ انتخابات کے لیے پیپلز پارٹی کی حمایت کرنے اور سابقہ مقامی MNA کو ووٹ دینے کے لیے زور دیا۔ علاقہ مکین نے بنیادی سہولیات کی عدم فراہمی کا سوال کیا تو کونسلر تیش میں آ گیا اور تشدد پر اتر آیا۔ اس سے قبل کونسلر نے جونگ کالونی میں سیوریج کا پانی جمع ہونے اور جگہ جگہ کچرے کے ڈھیر جمع ہونے کی خبریں چلانے پر علاقائی صحافیوں پر جھوٹے مقدمات درج کروائے تھے۔ علاقہ مکینوں نے اپنے بنیادی حقوق کے بارے میں سوال کیا تو کونسلر نے کوئی جواب نہ دیا۔ جب ووٹرز نے حمایت سے انکار کیا تو ووٹر کی جان خطرے میں پڑ گئی۔ کونسلر سے موقف لینے کے لیے رابطہ کیا تو موقف دینے سے انکار کر دیا۔ دوسری جانب پولیس بھی کونسلر کے خلاف کوئی کارروائی عمل میں تاحال نہ لا سکی۔ جونگ کالونی کے باسی نے پیپلز پارٹی کی اعلیٰ قیادت سے فی الفور نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں کالے کی منڈی سے۔ کالے کی منڈی عظیم لیڈر میاں محمد نواز شریف دختر پاکستان مریم نواز سے ملک کو بحرانوں سے نکال سکتے ہیں۔ سابقہ حکمرانوں اور ان کی پالیسیوں نے ملک کا دیوالیہ نکال دیا ہے۔ میاں شہادت خان بھٹی گزشتہ روز حافظ آباد میں ہونے والے مسلم لیگ نون کے جلسہ میں روانگی سے قبل سابقہ چیئرمین یونین کونسل کالے کی منڈی میاں شہادت خان بھٹی نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ مسلم لیگ نون کے قائد سابقہ وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف ہی وہ واحد لیڈر ہیں جو ملکی حالات کی سنگینی کو سمجھتے ہوئے اس مشکل وقت میں وطن عزیز کو بحرانوں سے نکال سکتے ہیں۔ سابقہ حکمرانوں نے وطن عزیز سے جو کھلواڑ کیا ہے اس کا خمیازہ بھگت رہے ہیں۔ ملک کو دیوالیہ کرنے میں سابقہ حکمرانوں کا ہاتھ ہے جنہوں نے ملکی معیشت کا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ موجودہ الیکشن میں ایک مرتبہ پھر 8 فروری کو شیر کے نشان کے ساتھ کامیاب ہو کر میاں نواز شریف کو وزیر اعظم بنائیں گے اور ملک کو ترقی کی راہ پر لائیں گے۔ قائد پاکستان میاں محمد نواز شریف اور دختر پاکستان مریم نواز شریف اج حافظ آباد تشریف لے آ رہے ہیں۔ اسی تمام جڑے نے بھرپور مطلب جلوس لے کے انہوں نے اپنا شامل ہوا دے اور یہ سارے واسطے فخر ہے کہ اج وہ 2024 دے انتخابی مہم دا اپنا آغاز حافظ آباد تو کر رہے ہیں۔ حافظ آباد سے فخر ہے تو انشاءاللہ جس طرح پہلے بھی عوام نے انہوں کا ساتھ دیتا ہوں بھی بھرپور ساتھ دین دے اور 8 فروری 2024 نو شیر تے مورا لا کے انشاءاللہ اسی دوبارہ نواز شریف نے وزیر اعظم بناواں دے اور ملکوا سے رپورٹ کریں اسلم جاوید۔ سنی اور شیعہ بھائی بھائی ہیں کیونکہ دونوں جماعتوں کا مولا حسین علیہ السلام ایک ہے۔ سید تجمل عباس ہمدانی کا گوجرا میں ختم کل سے خطاب۔ محمد ندیم لیاقت جو گزشتہ روز رضا الہی سے وفات پا گئے تھے کہ ختم کل کے موقع پر گوجرا میں خطاب کرتے ہوئے سید تجمل عباس ہمدانی نے کہا کہ شیعہ اور سنی بھائی بھائی ہیں کیونکہ دونوں جماعتیں ایک ہی مولا حسین علیہ السلام کو ماننے والی ہیں اور ایک ہی مولا حسین علیہ السلام ہیں جو آپس میں بھائی چارے اور خلوص کا پیغام دیتے ہوئے اپنا پورا کنبہ شہید کروا دیا تھا۔ اس لیے ہر انسان کو اسلام صبر و تحمل کا سبق دیتا ہے۔ انڈیا اور فلسطین میں نہتے مسلمان عورتوں بچوں اور مردوں کا کافی ناحق خون بہا رہے ہیں۔ اس کا حساب روز محشر کو ان کو دینا ہوگا۔ آخر میں مرحوم ندیم لیاقت کے لیے خصوصی دعا کی۔ اس موقع پر چودھری ظفر اقبال، DSP ٹریفک ظفر اقبال گوندل، محمد نواز مظہر عباس عرف باوا، منظور گوندل بوسال، رفاقت علی، پرویز اختر، محمد اشرف گوندل، محسن حیات ایڈوکیٹ، بشارت وڑائچ، چودھری آفتاب احمد، ساجد گوندل آف چاوا سرگودا، سابق MNA چودھری ناصر اقبال بوسال اور احسن الطاف گوندل وغیرہ شامل تھے۔
जंग से डिप्टी कमिश्नर अब्दुल्ला खुरम न्यासी का शहरियों को सेहतमंदाना और तफरीह की सहूलियात की फराहमी के लिए ऐसा इक़दाम। शहर के मुख्तलिफ पार्कों की बहाली पर काम तेज़ी से जारी है। पार्कों में ट्रैक्स की बहाली, सफाई सुथराई, दरख्तों की काट छांट जारी है। पार्क में झूलों, बेंचों और ग्राउंड की हालत को भी बेहतर किया जा रहा है। पार्कों में नई लाइट्स लगाने के साथ पुरानी लाइट्स को भी बहाल किया जाएगा। जिला कौंसिल को रवां माह के दौरान पार्कों की बहाली का काम मुकम्मल करने का टास्क दिया गया है। रावलपिंडी से ब्यूरो चीफ पंजाब मलिक निसार अहमद खोखर की रिपोर्ट के मुताबिक एक्साइज एंड नार्को टैक्स की मुश्तरका कार्रवाई। नाके के इंचार्ज फारूक ने खसूसी गुफ्तगू में बताया कि पंजाब में कितनी गाड़ियां टैक्स नाइंदा हैं। इनके साथ वहां पर नार्को टैक्स के इंस्पेक्टर मलिक हयात भी मौके पर मौजूद थे, जबकि नाके पर एक और सीनियर ऑफिसर भी मौजूद थे। वहां नाका लगाने का मकसद खसूसी तौर पर टैक्स नाहिंदा गाड़ियों से टैक्स वसूली था। इस दौरान उन्होंने कई गाड़ियां रोक कर इनसे ऑनलाइन टैक्स वसूल करवाया और कई गाड़ियों की मुकम्मल तलाशी ली गई। कई गाड़ियों को जुर्माने भी किए गए। इस मौके पर इंचार्ज नाके का कहना था कि इस तरह के नाके रोजाना की बुनियाद पर लगाए जाते हैं और हफ्ते में एक दिन जनरल होल्ड अप होता है। खबर शामिल करते हैं मिर्जा अब्दुल जब्बार बेग की रिपोर्ट के मुताबिक जहलम चौधरी तस्नीम नासिर इकबाल सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिला उम्मीदवार MNA हल्का NA 60 ने गुफ्तगू करते हुए कहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गरीबों, मजदूरों, किसानों की जमात है। मजीद सुनते हैं इन्हीं की जुबानी। इस वक्त मिर्जा अब्दुल जब्बार बेग ऑन न्यूज़ जहलम को चौधरी तस्नीम नासिर इकबाल सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिला जहलम उम्मीदवार MNA हल्का NA 60 इंटरव्यू दे रहे हैं। जी नाजरीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ पाकिस्तान पीपल पार्टी ज़िला जेलम के सदर जो तस्लीम नासिर इकबाल गुजर साहिब उनकी रिहाइशगाह पर। यहाँ पर वो उम्मीदवार हल्का NA 60 से इलेक्शन में हिस्सा लिया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के प्लेटफार्म से। आइए जानने की कोशिश करेंगे आपका क्या मंशूर है। मेहरबानी बेग साहब, अस्सलाम वालेकुम तमाम हल्का अहबाब के लिए और ज़िला जेलम की गयूर आवाम के लिए। देखिए, हमारा जो मंशूर है इस दफ़ा हमारे चेयरमैन ने कहा है कि महंगाई का जो तोड़ है वो तनख्वाहें हैं जो मुलाजम पेशा लोगों की तरह है, फिर इंशाल्लाह डबल करेंगे। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि एजुकेशन फ्री होगी, बिल्कुल फ्री पंजाब के अंदर, बिलखुसूस पूरे पाकिस्तान के अंदर। और जो हमारा बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम चल रहा है मोहतरमा के नाम से, इसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं बैतुल माल में। यानी कि जिस फैमिली को बेनज़ीर इनकम सपोर्ट मिल रहा है उनके अगर 3 या 2 या 1 या जितने बच्चे हैं उनके लिए भी फ्री तालीम और उनका जो इलाज है, चाहे पोलियो हो, कैंसर हो, वो हम फ्री में इलाज कराएंगे। इस तरह और नौजवान जो नस्ल है हमारी, इसका जो मोस्ट पोर्टफोलियो था वो ये था कि इनको इग्नोर किया गया लास्ट हुकूमत ने। तो हमारा इंशाल्लाह मंशूर है कि उनके लिए मुलाजमतों का जो कोटा है वो बिलखुसूस करेंगे। और हमने 30 लाख घरों का प्रॉमिस किया, जैसे सिंध के अंदर हमने दिए, तो इंशाल्लाह पंजाब के अंदर भी होंगे, क्योंकि ये हमारा ये पहला तजर्बा हम सिंध में कर चुके हैं और इंशाल्लाह ताला पंजाब के अंदर हम करेंगे। जो साहब आप हल्का NA 60 से इलेक्शन में हिस्सा लिया, आप जेलम की बात कर रहे हैं। जेलम में काफ़ी दाइयों से देखें मुख्तलिफ हुकूमतें भी रही हैं, लेकिन सीवरेज व दीगर जो मसाइल है वो यूँ के तूँ ही है शहर के। जैसा कि सिविल हॉस्पिटल की बात की जाए तो बर्न यूनिट नहीं है, अगर कोई इंसान जल जाता है तो हमें पिंडी और खारियाँ जाना पड़ता है। ऐसे सीवरेज के निज़ाम है, छोटा जहा शहर ताल हाल नहीं हुआ, पार्किंग के बहुत सारे मसाइल हैं व दीगर मसाइल हैं। इस पर क्या आप हाल कर पाएंगे? इंशाल्लाह ताला देखिए, मैंने काफ़ी कुछ चीज़ें पहले डिलीवर की थी, मैं पहले MP भी रह चुका हूँ। तो इंशाल्लाह ताला हमारी जो ज़हनी अप्रोच है ना जी, वो ये है कि पहले लिटरेसी रेट के हिसाब से हम बहुत आगे हैं पूरे पंजाब में, बिलखुसूस पाकिस्तान में। तो हम कोशिश करेंगे कि हमारा प्रॉमिस भी है, जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट बनेगी तो मेडिकल कॉलेज ज़िला जेलम के अंदर आएगा इंशाल्लाह। फिर हमारा जो गैस का प्रॉब्लम है, सुई गैस का, वो है ज़िला जेलम की 2 तहसीलें हैं, बिलखुसूस सुहावा और बिलखुसूस जो है दीना शहर के साथ बड़े प्रॉमिस किए गए, बड़े वादे वाहिद किए गए, लेकिन वहाँ पे गैस नहीं पहुँचा सके। और इस तरह ही 2-3 यूनिट कौंसल हैं मेरी अपनी ज़ाती, जो चाहे खासा यूनिट कौंसल के अंदर गैस की जो है वो होगी, और जो यूनिट कौंसल बोकन तक हम जाएंगे। और इसी तरह चक जमाल का एरिया जो है, मलिका काला गुजरा के एरिया में जो गांव जो देहात रहते हैं वहाँ पे गैस रहा। आपकी सीवरेज का मामला इंशाल्लाह ताला देखें, निज़ाम पहले से बहुत बेहतर है। ये हमने लास्ट जो है बारिशों का सीज़न देखा, इंतज़ामिया हमारी ने बहुत एफर्ट की
اور بالخصوص میں کہوں گا کہ ہمارے ڈی سی او صاحب کا جو بہترین کردار ہے ضلع جہلم کے لیے، 2-4 انہوں نے پروجیکٹ دیے اور بہت بہترین. پھر ہمارے پاس تھا کہ ضلع جہلم شہر کے لیے قبرستان کی جگہ نہیں تھی. ہم نے ہمبر ریکویسٹ کی، اعلیٰ حکام کے ساتھ رابطے میں رہے اور انہوں نے 12 کنال کا قبرستان کا ہمیں جگہ لے کے دی. ہم اس کے لیے بھی انتظامیہ کے بہت مشکور ہیں. کچھ چیزیں ایسی جو رہ جاتی ہیں وہ انشاءاللہ ان کو ساتھ لے کے چلیں گے. عوام کے لیے ہم آئیں، میری خواہش ہے اور میری خواہش بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کے حضور یہ میری دعا بھی ہے کہ یا اللہ پاک مجھے طاقت دینا کہ میں عوام کے ہر جو ہے نا ان کی مشکلات کو حل کر سکوں. جو صاحب آپ کے حلقے میں کچھ دریا کے پار جو گاؤں ہیں، وہ پل ہے، وہ سابقہ حکومت میں شروع تو ہوا لیکن تاحال وہ ناقابل زیر التوا ہے، کام چور کا ٹھیکیدار بھاگ گیا ہے، وہ کافی لوگوں کے مسائل ہے. کیا آپ ان کو حل کر پائیں گے؟ جو معاملات رکے ہوئے ہیں نا جی، جیسے بن سینٹر کا آپ نے کہا، ہمارا بن سینٹر بھی بنے گا. ہمارا ادھر جو ہاسپٹل کے اندر جو 2-3 چیزیں ایسی ہیں وہ رکی ہیں، ٹراما سینٹر کا کام بھی شروع ہوگا. اور یہ ہمارا بیلے کے جو گاؤں ہیں ان کے لیے پل کی جو پایا تکمیل ہے انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان پیپلز پارٹی کرے گی. اور دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی وہ امیر جماعت نہیں ہے، یہ ہم گراس روٹ سے اٹھ کے ہر غریب کی، ہر مسکین کی، ہر کسان کی، ہر مزدور کی آواز ہے وہ پیپلز پارٹی ہے. اور بالخصوص جو اوورسیز ہیں انشاءاللہ تعالیٰ ان کے لیے ہم بہتر سے بہتر جو ہے وہ حل کریں گے انشاءاللہ. کسی دور میں ضلع جہلم کو منی لاڑکانہ بھی کہا جاتا تھا، آخر پہ کیا اپنے ووٹر کو پیغام دیں گے؟ میری سب ووٹروں سے اور میرے بھائیوں سے، سپورٹروں سے یہی امید ہے کہ آپ ہمارا ساتھ دیں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو یہ جہلم کا جو ہے نا جی کنسپٹ، پہلے منی لاڑکانہ تھا، اب انشاءاللہ بن رہا ہے اور انشاءاللہ پایا تکمیل تک لے کے جائیں گے. جب تک آپ لوگ گھروں سے نکل کے ہماری سپورٹ نہیں کریں گے، ہمیں ووٹ نہیں دیں گے، ہم کچھ نہیں کر سکے. بغیر عوام کے لیڈر کچھ بھی نہیں ہوتا. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو حالات ہمارے ضلع جہلم کے پچھلے ادوار میں رہے ہیں، بہت جو ہے نا جی کمی تھی چیزوں کی، انشاءاللہ تعالیٰ ہم پوری کریں گے. مجھے پتہ ہے کہ کون سا روڈ خراب ہے، کون سی گلی، کون سی یونین کونسل میں کون سے کام ہونے ہیں. یہ میری اپنی یونین کونسل کے اندر بہت بہتری نہیں آئی لیکن تھوڑا بہت ہم کر سکے. انشاءاللہ تعالیٰ میری امید ہے اور مجھے اللہ کے حضور پورا یقین ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جیتے گی اور پاکستان پیپلز پارٹی کو لوگوں کو انصاف ان کی دہلیز تک لے کے آئیں گے انشاءاللہ. جی ناظرین، یہ تھے ہمارے ساتھ جو تنسلیم ناصر اقبال گجر، جو کہ صدر ہے پاکستان پیپل پارٹی ضلع جہلم کے اور حلقہ N60 سے الیکشن میں حصہ لیا، اور انہوں نے اس پلیٹ فارم سے عوام تک پہنچایا کہ پاکستان پیپل پارٹی ترجیح بنیادوں پر کام کرے گی. اگلے پروگرام کے لیے دیجیے گا اجازت. آپ کا میزبان مرزا عبدالجبار، آن ٹی وی جہلم. بھکر سے ہمارے بیورو چیف ملک محمد رضوان طاہر اولک کی رپورٹ کے مطابق ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر بھکر محمد نوید کی زیر صدارت ڈی پی او آفس بھکر میں کرائم میٹنگ کا انعقاد. کرائم میٹنگ میں ڈی ایس پی بدر منیر، ڈی ایس پی آرگنائز کرائم ملک مظہر حیات، نون انچارج CIA اسٹاف انسپیکٹر رفیع اللہ اور دیگر پولیس افسران نے شرکت کی. میٹنگ کا مقصد زیادہ سے زیادہ جرائم کی بہکنی اور تمام تر صلاحیتوں کو بروئے کار لانا. ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق ترکی کے وزیر خارجہ حقان فیدن نے وزیر خارجہ جلیل جیلانی کو فون کیا اور پاکستان اور ایران کے درمیان جاری پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا. FM نے پاکستان کے تناظر اور حالیہ پیش رفت سے آگاہ کیا. انہوں نے کہا کہ پاکستان کے آپریشن مارک بار سرمچار کا مقصد ایران کے اندر دہشت گردوں کے کیمپوں کو نشانہ بنانا تھا اور پاکستان کو کشیدگی میں کوئی دلچسپی یا خواہش نہیں ہے. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی. مزید نیوز اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے آن نیوز.